मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ चलते चलते हम बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे मौज़ूआत को आपके सामने लेकर आते हैं जिनका ताल्लुक़ कलाम मुक़द्दस से होता है। हम मसीह यीशु की ज़ात अक़दस पर बात, हम अंबिया के बारे में, हम शागिर्दों के बारे में, मुक़द्दस रसूलों के बारे में, और खुदा के कलाम में से बहुत से ऐसे किरदार हमें मिलते हैं जो खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलते रहे। और जब हम उनकी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं और ज़मीनी ज़िंदगी जो उन्होंने खुदा के अहकामात के मुताबिक गुजारी है, जब उन पर हम बात करते हैं तो यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुदा ने जब इस दुनिया को बनाना चाहा तो अगर हम पैदाइश उसके पहले बाब में देखें तो वहाँ पर वाज़े तौर पे हमें यहाँ वो आयत मिलती है और वो अल्फाज मिलते हैं कि खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बिश करती थी। वक्त गुज़रता रहा, खुदा ने जब ज़मीन को, आसमान को बनाया तो उसने कहा और होता चला गया। इंसान बना, उसे बाग़ अदन में रखा गया, गलती हुई, कोताही हुई, गुनाह सरज़द हुआ और फिर बाग़ अदन से आदम और हवा निकाल दिए जाते हैं। गुनाह ज़िंदगी में आता है और यूं पै दर पै माह साल गुज़रते चले जाते हैं और फिर हम मसीह यीशु को इस दुनिया में आता हुआ देखते हैं। और उसके बारे में भी ये बात कही जाती है कि वो रूह की हदायत से है, वो रूह की कुव्वत से है। और जब हम बनीनो इंसान के गुनाह की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस वाज़ेह तौर पे कहता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनके गुनाहों से क्या करेगा? उनको निजात देगा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये भी बताता है कि तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हम जब शागिर्दों को देखते हैं और मसीह यीशु के सऊद को देखते हैं तो वो एक वादा अपने लोगों के साथ करके जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम ठहरे रहना। जब हम इमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को देखते हैं, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या रहोगे? गवाह होगे। यहाँ रूह कुछ की बात हो रही है और रूह कुछ जब नाज़िल होगा तो क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। आज हमारा जो मौजू है वो है रूह कुछ का नुज़ूल और उसके मकासद। और एक बार फिर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम खुदा के लोग में हमारे मेहमान मौजूद है जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। पहले भी वो आप उन्हें हमारे शो में देख चुके हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम उनसे बात कर चुके हैं। आज का हमारा जो मौजू है, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि रूह कुछ का नुज़ूल और उसके मकासद, और आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है खुदा के खादम पास्टर शाहिद गिल साहब जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि हमने मौजू जो है रखा है रूह कुछ का नुज़ूल और उसके मकासद, मैं आपको एक बार फिर प्रोग्राम खुदा के लोग में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सब गवाही टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर शाहिद गिल का बहुत बहुत सलाम। ये आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है कि जब कभी कराची में मेरा आना होता है तो आप इनवाइट करते हैं। सो खुदा के कलाम की ये खूबसूरत बातें, अमीक बातें लोगों के साथ जब शेयरिंग होती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप ज़रूर बरकत पाते होंगे। सर, आज का जैसे हमारा मौजू है और इस मौजू में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब रूह कुछ कुव्वत की बात होती है और फिर यहाँ पर लिखा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। यहाँ पर खुदावंद मसीह अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहे हैं जब वो सऊद फरमा रहे हैं। ये उनका वादा भी है। और यकीनन जब हम कुव्वत की बात करते हैं, जब हम रूह कुछ के नुज़ूल की बात करते हैं, जैसे हमारा मौजू है, मकासद क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज फिर एक दफ़ा आपने बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत आयत खुदा के कलाम में से ली है
اور میں سمجھتا یہ بہت اہم آیت ہے، اور خدا یسوع مسیح ہمارے لیے بہت فکر مند تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں جب آسمان پہ اٹھایا جانے کو ہوں تو اس کے بعد میں تمہیں دوسرا مددگار، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ دوسرا مددگار جس سے مراد ہے، دوسرے کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے الوس، اور ایک ہیٹروس بھی ہوتا ہے، دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، الوس اور ہیٹروس۔ ہیٹروس ہے دوسرا لیکن بالکل الگ تھلگ کوئی اور الوس جو ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے روح القدس کے لیے، دوسرا مددگار کے لیے، الوس سے مراد ہے دوسرا، شخصیت میں دوسرا، لیکن اپنے جوہر میں، اپنی فطرت میں، اپنے ایسنس میں ہو بہو خدا جیسا، اور ہو بہو یسوع مسیح جیسا، ہو بہو خدا جیسا، ہو بہو باپ جیسا۔ تو جوہر میں ایک ہی ہے، شخصیات میں الگ ہے، کیونکہ روح القدس خدا کی ذات کا تیسرا کنوم ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، مقاصد تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن چند ایک مقاصد جو ہے وہ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ جو روح القدس کا یہاں پہ نزول ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، نازل تو دیکھیں عہد عتیق میں بھی ہوا ہے، وہاں پہ بھی روح القدس نازل ہوتا رہا ہے۔ سمسون کے بارے میں جب خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی روح زور سے اس پر نازل ہوئی اور وہ قوت سے بھر گیا، اور اس نے شیر کو ایسے مار دیا جیسے بکری کے بچے کو چیر دیتے ہیں۔ تو روح القدس کا نزول وہاں پہ بھی ہے، اور دیگر انبیاء کرام پہ بھی ہمیں روح القدس کا نزول نظر آتا ہے۔ اور پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا پاک روح اس وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا، آج بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ روح القدس ساتھ ساتھ بھی ہے۔ تو روح القدس کا ساتھ ساتھ ہونا الگ بات ہے، اور روح القدس کا عہد عتیق کے مطابق نازل ہونا الگ ہے، لیکن روح القدس کا جو بپتسمہ ہے یہ بالکل ٹوٹلی فرق چیز ہے، یہ فرق چیز ہے، بالکل فرق ہے۔ تو یہ جو بیپٹزم ہے پاک روح کا، اس کے ذریعہ سے روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ آپ بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ خدا نے انسان کو بنایا، باغ عدن میں رکھا، خیر کیا ہوا، رفاقت ٹوٹ گئی۔ تو جب رفاقت ٹوٹ گئی، خدا کا دل بھی بڑا دکھی ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑے پیار سے بنایا تھا اس کو، اور جب باغ عدن سے نکالا تو بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ اس کو وہاں سے نکالا، رفاقت ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد رفاقت کا جو دوسرا ہمیں نظر آتا ہے وقت، وہ ہے خدا نے موسیٰ سے کہا خیمہ اجتماع بناؤ، میں تمہارے ساتھ رفاقت کیا کروں گا۔ اور خیمہ اجتماع کا بھی یہ کہ وہ ادھر خیمہ لگاتے، کچھ عرصے کے بعد وہ اکھاڑ کے پھر اگلی جگہ پہ لگاتے، اور یوں کر کے پھر آگے، اور خیمہ اجتماع کافی عرصہ تک پھر کنعان میں بھی چلتا رہا، لیکن خیمہ بھی پھر قائم نہیں رہ سکا، وہ رفاقت بھی ٹوٹ گئی۔ پھر داؤد کا وقت آ گیا، جب داؤد کا زمانہ آتا ہے تو خدا نے داؤد سے کہا داؤد تو میرا گھر نہیں بنائے گا، تیرے سلم میں سے جو ہوگا تیرا بیٹا سلیمان وہ میرا گھر بنائے گا۔ تو پھر سلیمان نے ہیکل بنائی۔ اب جب ہیکل بنی تو خدا نے نقشہ خود بتایا، ساری باتیں خود بتائیں، ایون کہ خیمہ اجتماع کا بھی سارا خدا نے خود ہی بتایا۔ تو خدا نے کہا پاک ترین مقام رکھنا اندر، اور اس کے اندر پردے لگانا، اور پاک ترین مکان کے اندر عہد کا صندوق رکھنا۔ اصل میں جو عہد کا صندوق تھا، بات اس لکڑی کی نہیں تھی، اس کے اندر جو کلام تھا بات اس کی تھی۔ تو کروبی فرشتے وہاں پہ بنا دیے گئے، اور خدا وہاں پہ آتا تھا، خدا کی حضوری تھی، کسی کی جرت نہیں اندر جا سکے۔ ہاں، تو خدا کہتا تھا میں رفاقت کروں گا، تمہارے ساتھ رفاقت رکھوں گا۔ اور یسوع مسیح نے ایک بڑی پیاری پیشن گوئی کر دی، نبوت کر دی کہ کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرے۔ تو پھر سن 70 میں ہیکل 3 دفعہ مسمار ہوئی، پھر بنا دی گئی۔ سن 70 میں جب پھر ہیکل تباہ ہوئی تو اس کے بعد پھر آج تک ہیکل ابھی بن نہیں سکی۔ میں کہتا ہوں یسوع مسیح کو پتا تھا کہ اگر یہ ہیکل بنی رہے، لوگوں کا دھیان ہیکل کی طرف ہی رہنا ہے، قربانیوں کا دھیان ادھر ہی رہنا ہے،
تو نہیں اب میری رفاقت جو ہے وہ باغ عدن میں نہیں ہوگی، اب میری رفاقت خیمہ اجتماع میں نہیں ہوگی، اب میری رفاقت تمہارے ساتھ ہیکل میں نہیں ہوگی، بلکہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ تو اب خدا کا جو مقدس ہے، اب جو خدا کے رفاقت رکھنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا بدن ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے روح کو ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے تاکہ ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہو سکے۔ اور جو دوسری رفاقتیں تھیں وہ یوں ہے جیسے انکاؤنٹر ہو جانا، آمنے سامنے بات کرنا، اب تو خدا بالکل ہمارے اندر ہی آ گیا، اب خدا ہمارے اندر رہ کے کام کر رہا ہے۔ سو بہت پیاری اور بہت اہم اور خوبصورت باتیں ہیں کہ خدا نے اپنے روح کو ہمارے اچھا جب بیپٹزم ہو جاتا ہے ہمیں تو یہ ہمیں بالکل الگ تھلگ بنا دیتا ہے، عام لوگوں سے الگ کر دیتا ہے، اور پھر دنیا کے لوگوں سے ہمیں بالکل الگ کر دیتا ہے۔ اور خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو پاک روح کا بیپٹزم ہے اس کے ذریعہ سے یوحنا نبی کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب لکھا ہے، وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا نبی اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خود نور نہیں تھا۔ کیوں نور نہیں تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ متی کی انجیل 11ویں باب میں لکھا ہے عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ہیں یوحنا نبی سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ ہاں کوئی بھی اس سے بڑا نہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے مراد ہے ایلیا بھی یوحنا سے بڑا نہیں ہے، اس سے مراد ہے ابراہیم بھی یوحنا سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ عورتوں میں سے جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں تو یوحنا سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ اس سے مراد ابراہیم بھی، کیوں ابراہیم یوحنا سے چھوٹا ہے؟ کیوں ایلیا یوحنا سے چھوٹا ہے؟ کیوں دانیل یوحنا سے چھوٹا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ لوگ چاہتے تھے، آرزو رکھتے تھے کہ ہم مسیح کو دیکھیں، لیکن وہ اس طرح سے یعنی مسیح کے مجسم ہونے کی صورت میں اس کو دیکھ پائے، ہاں اس طرح سے دیکھ نہیں پائے۔ تو یوحنا نے یسوع مسیح کو دیکھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑا ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی جب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا بھی ہے وہ بھی یوحنا سے بڑا ہے۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ یوحنا کہتے ہیں میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ تو یہ جو روح اور آگ کا بپتسمہ ہے یہ ہمیں ان سے بھی جدا کر دیتا ہے، تو الگ شخصیت ہمیں بنا دیتا ہے، ہمیں ہمارے لیولز کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ سو پہلا جو مقصد ہے روح القدس کے نازل ہونے کا یا پاک روح کے بیپٹزم کا، ناظرین غور سے سنیے گا، اب ہم مقاصد کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور بڑی اہم اور چیدہ باتیں ہیں، بڑی عمیق باتیں ہیں، آپ سنیں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے۔ پہلا مقصد وہ خدا کا روح ہے اور خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے۔ یوں کہہ لیں سیم ٹائم میں خدا کا روح ہمارے اندر بھی اور سیم ٹائم میں خدا کا روح خدا کے اندر بھی موجود ہے، خدا میں بھی موجود ہے، ہمارے اندر بھی۔ تو یہ ہمیں خدا باپ کے ساتھ نا ایک کنیکشن کر دیتا ہے، ہمیں کنیکٹڈ کر دیتا ہے، اور جب ہم باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو باپ کی قدرت ہمارے اندر آتی ہے روح القدس کے وسیلہ سے، باپ کی صفات ہمارے اندر آتی ہیں روح القدس کے وسیلہ سے، باپ کی خاصیتیں ہمارے اندر آتی ہیں روح القدس کے وسیلہ سے، اور باپ کی خوبیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اس کی قدرت ہمارے اندر۔ یہ جو خدا کا پاک روح ہے جس نے ہمیں باپ کے ساتھ کنیکٹڈ کیا ہوا ہے، تو خدا کی قدرت ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ہمارے ذریعہ سے رہ کر کام کر رہی ہوتی ہے۔ پہلا مقصد یہ کہ یہ ہمیں باپ کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، کنیکشن ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا روح وہ اگر ایک وقت میں میرے اندر ہے اور سیم ٹائم میں خدا کے اندر ہے، اور سیم ٹائم میں وہ روح القدس آپ کے اندر بھی ہے، اور سیم ٹائم میں اگر کوئی شخص امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، تو سیم ٹائم میں روح القدس ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر سب کے اندر ایک ہی روح ہے کہ وہ ہمہ جا ہے، وہ ہمہ جا ہے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، جو بات ہو رہی ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں ہم بات کر رہے ہیں روح القدس کا نزول اور اس کے مقاصد. ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، شاہد گل صاحب. پاس صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایک کنیکشن کی، جو ابھی ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کریں تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں یہاں پر. بالکل، یہ ہمارا باپ کے ساتھ کنیکشن ہے روح القدس کی بدولت. جب سب میں سیم میں ہر ایک میں سیم ٹائم میں جو ہے وہ وہی روح القدس کام کر رہا ہے، تو یہ ہم سب کو عالمگیر طور پہ ہمیں باپ کے ساتھ ایک کنیکشن کرتا ہے. اگر کوئی کلیسیا کہاں پہ ہے، کوئی کلیسیا کہاں پہ ہے، ہم سب مسیح کی کلیسیا، خدا کے لوگ، ہم کنیکشن میں ہیں. اور جب کنیکشن میں ہیں تو اس سے مراد ہے روح القدس نے ہم سب کو ایک کنیکٹ کیا ہوا ہے باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ کنیکشن میں کیا ہوا ہے. اب جب روح القدس نے ہم سب کو ایک کنیکشن میں جوڑا ہوا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہی روح جو آپ کے اندر کام کرتا ہے وہی روح میرے اندر کام کرتا ہے. اور ہم سب کی سوچیں ایک ہو جاتی ہیں، اس طرح سے ہمارے خیالات ایک ہو جاتے ہیں، ہمارے ارادے ایک ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کی محبت میں ایک ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اس صورتحال میں کوئی تفرقے نہیں ہیں، کوئی جدائیاں نہیں ہیں، کوئی ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں ہے، بلکہ روح القدس جو بات میرے ساتھ کرے گا تو جب وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے تو وہی سوچ آپ کو، تو آپ کی اور میری سوچوں کو ایک کر دے گا، ہمیں ایک روح میں باندھ دے گا. تو پہلا مقصد ہے کہ ہم باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. دوسرا مقصد ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح مسیح کا روح بھی ہے. تو جب مسیح کا روح ہمارے اندر ہے تو اس طرح سے کر کے روح القدس نے ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ایک کنیکشن میں لیا ہوا ہے. جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، جب خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو خدا کی قدرت، اس کی قوت، اس کی خاصیت، اس کی خوبیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو جب ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو روح القدس کے ذریعہ سے ایک کنیکشن میں ہونے کے ذریعہ سے جو مسیح کا مشن ہے اور جو مسیح کا ویژن ہے اس کی رویا کی ترسیل ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے. جی بالکل بالکل بالکل. اور جب مسیح کا مشن ہمارے اندر آ رہا ہے، میں یہاں پہ یہ بات بتانا ضرور آپ کو پسند کروں گا ناظرین، بہت اہم بات ہے جو ابھی میں نے چھیڑ دی ہے کہ روح القدس کا نزول جو ہے، پاک روح کا بیپٹزم، اور یہ ہمارے اندر روح القدس آ جاتا ہے تو مسیح کی رویا ہمارے اندر آ جاتی ہے. یوں کر کے مسیح کا مشن ہمارے اندر آ جاتا ہے. اور نہ صرف یہ ہمارے اندر آتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے مسیح کی رویا کی انسٹالیشن ہو جاتی ہے. یوں کہہ لیں جو پاک روح کا بیپٹزم ہے، ایک نیا پروگرام انسٹال کیا جا رہا ہے. ہاں، ایک نیا پروگرام انسٹال کیا جا رہا ہے، ایک نیا پروگرام ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور جیسے جب کمپیوٹر کی مشین لینے جائیں تو مشین تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر استعمال کرے گا تو وہ اپنی سی ڈی ڈالے گا، انسٹال کرے گا. جب کوئی انجینئر استعمال کرنا چاہے گا تو اپنی. یوں کر کے روح القدس کے ذریعہ سے جب وہ پاک روح ہمارے اندر آتا ہے تو ایک نیا پروگرام ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے. اب یوں کہہ لیں کہ ایک نئی شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک نئی شخصیت، یعنی پرانا جسم، پرانی روح وہ ختم ہے، ایک نیا جسم بھی آ جاتا ہے اور نئی روح بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، ایک نئی شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے کہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے بندہ. اور جب نیا پروگرام انسٹال کیا جاتا ہے، اصل میں آپ کو یہ سچ بتانا چاہتا ہوں، وہی لوگ اس کی رویا کو سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر وہ پروگرام انسٹال ہوا ہے. بہت سارے لوگ جسٹ کلام کو سنا تو سکتے ہیں، مسیح کی رویا کیا ہے؟ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے تو خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خالی اس کو سنا لینا کافی نہیں ہے، اور صرف الفاظ کا بیان کافی نہیں ہے. روح القدس کے بیپٹزم کے ذریعہ سے اس پروگرام کی انسٹالیشن ہمارے اندر ہو جاتی ہے. اور جب یہ پروگرام انسٹال کر دیا جاتا ہے تو یہ ہماری رگ رگ میں، ہماری نس نس میں، ہمارے بلڈ میں سما جاتا ہے. اور جب بلڈ میں سما جاتا ہے تو یوں کر کے پھر ہماری اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیا انسان، اندر کا انسان ہی چینج ہو جاتا ہے. ہاں، ہماری اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے اپنے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ارادے ختم ہو جاتے ہیں. پھر ٹوٹلی جو کچھ روح القدس پاک روح نے کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور روح القدس کے کنٹرول کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، جب جدھر کو پاک روح نے کہنا ہے ادھر ہی جانا ہے،
جدھر پاکرو نے منع کرنا نہیں ادھر ہی بیٹھے رہو تو بس ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے, نہیں تم 5-7 دن بس ادھر ہی دعا کرتے رہو تو ادھر ہی دعا کر دے. اور رول قدس اگر کہہ دے اتنے دن میں روزے میں ٹھہرے رہو, روزے میں ٹھہرے رہیں گے تو ٹوٹلی پھر رول قدس کی مرضی, اور اسی سے پھر خدا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو آتی ہے, جیسے آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں. دور حاضرہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سی شخصیات کو, بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہمیں روح القدس کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں نئے بپتسمے کا, آگ کے بپتسمے کا تجربہ ہے. لیکن جب ہم نے بات کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے, شخصیت تبدیل نہیں ہوتی, کام وہی ہیں, اعمال وہی ہیں, باتیں وہی ہیں, سب چیزیں وہی ہیں, صرف وہ لفظی طور پر اس کی وہ نمائش کر رہا ہے. تو اس بات کو آپ کیسے دیکھیں, وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جب ایک شخص کے اندر روح القدس آ جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اسے پہچانا کیسے جائے؟ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نیک نہیں ہو سکتا, پاک نہیں ہو سکتا, راست نہیں ہو سکتا. ہم جس مٹی سے بنے ہیں ہزاروں کوششیں بھی کریں تو ہم پاکیزگی کے اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے, یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے زندہ لہو کی قدرت سے, اور یہ صرف اور صرف روح القدس کی بدولت ہی ہے. یہاں پہ میں یہ کہنا ضرور پسند کروں گا کہ روح القدس کا جو نزول ہے, جو بیپٹزم ہے, یہ کس لیے ہے؟ خدا کے پاکرو کو پتہ ہے دلہا کیسا ہے, یسوع مسیح کی شخصیت کیسی ہے, اور وہی ہمیں دلہن کو, کلیسیا کو دلہے جیسا بنا سکتا ہے, کیونکہ اور کوئی یسوع مسیح کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتا. اور روح القدس ہمیں یسوع مسیح کی صورت پر ڈھالنے کے لیے, ہمیں یسوع جیسا بنانے کے لیے وہ ہماری مدد کرتا ہے. بڑا پیارا لفظ یوحنا کی انجیل میں ہی آ گیا ہے, دوسرا مددگار. جب ہم مددگار کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو شاید یہی لیتے ہوں گے کہ ہماری مصیبتوں میں مدد کرنے والا. تو مددگار کے جو معنی ہیں وہ بڑے اس کا وسیع طور سے ہے. سو مددگار, اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ایزر. جب ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو ایزر ہے, اور کئی جگہوں پہ مدد کے لیے بھی زبور 121 پڑھ لیں, وہاں پہ بھی میری کمک کہاں سے آئے گی, میری مدد کہاں سے آئے گی, وہاں پہ بھی ایزر لفظ ہو گیا. اچھا جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں کہ آدم کے لیے ایک مددگار بنایا گیا ہوا کو, تو وہاں پہ بھی ایزر استعمال ہو گیا. اچھا یہ بڑا ہلا دینے والا سا تھوڑا سا یہاں پہ لفظ ہے کہ ہوا مددگار ہے آدم کی, تو اس کے لیے ایزر استعمال ہو گیا. ادھر روح القدس مددگار ہے ہمارا, تو ادھر بھی ایزر استعمال ہو گیا. تو ہوا کو تو ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیکنڈ درجے کی ہے اور وہ آدم کی ہیلپ کرتی ہے. چلو جی کوئی اینٹیں شینٹیں لگانی ہے, ہوا ساتھ ہیلپ کر رہی ہے, پکڑا رہی ہے, کوئی کام کرنا ہے, ہوا آدم کی ہیلپ کر. اس سینس میں نہیں ہے یہ مددگار. یہاں پہ مددگار سے مراد یہ کہ آدم اور ہوا کو خدا نے کہا کہ تم دو نہیں بلکہ ایک ہو. اور روح القدس جب پاکرو کا نزول ہوتا ہے تو پاکرو کے بیپٹزم کے ذریعہ سے ہم دو نہیں بلکہ ایک ہوتے ہیں. خیالات ایک, ارادے ایک, اور پھر سوچیں ایک. اور پھر اس مددگار سے مراد ہے کہ یہ ہمیں مسیح جیسا بننے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے, ہمیں بناتا ہے اس جیسا, ہمیں یسوع مسیح کی صورت پر ڈھالتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں روح القدس جو ہے وہ ہمیں خدا کی ذات کے ساتھ ملا دیتا ہے. تو جب روح القدس نازل ہوتا ہے, ہم اپنی مرضی سے تو پاک صاف نہیں ہو سکتے. خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم یسوع جیسا بن جائیں, ہمارے اندر سے وہ ساری باتیں, نفرت کی باتیں ختم ہو جائیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں پاک روح سے معمور ہوں, لیکن اس کی باتیں وہی ہیں, وہی نفرت اس کے اندر ہے, وہی حسد اس کے اندر ہے, وہی غصہ اس کے اندر ہے, وہی تفرقے اس کے اندر ہیں, وہی جدائیاں اس کے اندر ہیں, تو خدا کا پاک روح ایسا نہیں کرتا. روح القدس کی یہ خاصیتیں نہیں ہیں. ہاں, جب روح القدس ہمارے اندر ہے تو پھر جو پاک روح کی خاصیتیں ہیں, خدا کے کلام میں سے
गलतियों के खत में जब हम पढ़ते हैं मगर रूह का फल, हाँ एक ही फल है, और जब उस फल की खसूसियात को देखते हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, और ये सारी बातें फिर हमारे अंदर होनी चाहिए। पहली बात है कि मोहब्बत हमारे अंदर होगी, फिर नेकी हमारे अंदर होगी, फिर परहेजगारी हमारे अंदर होगी, और फिर तहम्मुल हमारे अंदर होगा, फिर सब्र हमारे अंदर होगा। रूहुल कुद्स के हमारे अंदर आने से ये जो इस फल की जो जितनी खूबियां बयान की वो सब की सब हमारे अंदर होंगी। और अगर रूहुल कुद्स हमारे अंदर नहीं है तो फिर जिस्म के काम तो जाहिर है गलतियों के खत में मौजूद हैं, सब बिल्कुल तरतीब के साथ तो बगैर पाक रूह के फिर जिस्म के काम है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा नाजरीन, अगर रूहुल कुद्स हमारे अंदर नहीं है, पाक रूह का बैप्टिज्म नहीं है, तो आप बड़ी कोशिश से नेक तो बन सकते हैं, हो सकता है अच्छे बन सकते हैं, लेकिन खुदा के बेटे नहीं हो सकते। नेक तो कोई भी हो सकता है। वो उसमें हम यूं कह सकते हैं कि हम अपने आप को शायद दिलासा देने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन खुदा को ना तो ठग सकते हैं, ना उसे झूठ बोल सकते हैं, ना उसे धोखा दे सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर इस तरह की अगर चीज़ें मौजूदा दौर में भी और दौर हाजरा में देखी जाए, तो अगर अहद अतीक में भी देखी जाए तो चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर किस तरह से निकला जाए इन चीज़ों से? क्या हम इस तरह की चीज़ें करके हम किसे धोखा दे रहे हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपने राइज कर दिया यहाँ पे, कैसे निकला जाए। इसके लिए बेहतरीन तरीका इन बातों से निकलने का, अपने आप को इन बातों से जान छुड़ाने का, वो है रूहुल कुद्स की रिफाकत। खुदा के पाक रूह की रिफाकत में रहें। रिफाकत के लिए इंग्लिश लफ्ज़ फेलोशिप इस्तेमाल हुआ है। फेलोशिप का जब बाइबल डिक्शनरी में इसका मतलब देखते हैं तो बिल्कुल एक हो जाना, यानी मिक्स हो जाना एक दूसरे के अंदर, रूहुल कुद्स के अंदर मिक्स हो जाना। जब कोई शख्स इन बातों से अवॉइड करना चाहता है, इनसे बचना चाहता है, और वो टोटली चाहता है कि मैं कुछ और बन जाऊं, रूहुल कुद्स तो खैर हमें एक नया इंसान बना देता है, तो वो रूहुल कुद्स की रिफाकत में रहे। खुदा के कलाम में बड़ी प्यारी खूबसूरत मिसाल नजर आती है मूसा की। मूसा पहाड़ पे रहता था, खुदा की रिफाकत में रहता था, उसकी हजूरी में रहता था, तो वो बिल्कुल अलग थलग से हमें नजर आता है। उसकी रिफाकत में रहें, उसके मसा में रहें, हर रोज रूहुल कुद्स की बात को माने। रोमियो के खत में लिखा है, जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो उसके बेटे हैं। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात आ गई है। जो उसकी रूह की हदायत से नहीं चलते वो उसके बेटे नहीं है। अब रूहुल कुद्स की हदायत को लेने ही अहम बात है। बिल्कुल, हाँ, यही चीज है। अपनी मर्जी नहीं, उसमें तो फिर अपनी मर्जियां खत्म हो गई। अब रूहुल कुद्स की हदायत को लेना, बैठे खुदा के कदमों में बैठे, जरा दुआ में टाइम गुजारे। हमने तो अपने उस्तादों से सीखा है, वो तो घंटे 2-2 घंटे सिजदे में गए रहते थे। और बाज़ औक़ात अगर खुदा हमारे उस्ताद वो हमारे घर में दुआ में ठहरे तो और मामा जी कहते नहीं शोर नहीं करना, खुदा के खादिम खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं। तो रूह की हदायत लेना, उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी आवाज़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, तो यूं करके हम पाकीज़गी के उस मयार में रह सकते। अच्छा, दो में तीसरे की मुदाखलत जी इस रफाकत को तोड़ती है। बिल्कुल, और इसकी जिंदा मिसाल हमें बाग़ अदन में मिलती है। बिल्कुल जी। खुदा और आदम की रफाकत जी, मुलाकात ठंडे वक्त में, बिल्कुल तीसरे की मुदाखलत, और ये रफाकत जो है वो टूट जाती है। जी। आप इस चीज़ को यहाँ पर भी देखते हैं कि इब्लीस नहीं चाहता कि उसकी जो एक आदम की और खुदा की रफाकत जो है वो हो, ये कनेक्शन जो है ये जोड़े। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर आकर, अगर हमारे पास यहाँ से निकलने के रास्ते हैं तो उसके पास इस अंदर घुसने के बहुत से रास्ते हैं। तो हम बात जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जब तीसरे की मुदाखलत होती है तो फिर जो खुदा और आदम का कनेक्शन है या इंसान का कनेक्शन है वो टूट जाता है। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद आके। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बात हमारी जो चल रही है वो रूहुल कुद्स के हवाले से चल रही है कि उसकी क़ुव्वत भी है, उसकी रहनुमाई भी मौजूद है, लेकिन क्या हम उस रहनुमाई की आवाज़ को सुनकर उसका जवाब वैसे देते हैं जैसे देने का हक है या असूल है? कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा मौजू है रूहुल कुद्स का नुज़ूल और उसके मकासद। आए अपने उसी सवाल की तरफ दोबारा चलते हैं और खुदा के खादम से इस सवाल को
کا جو جواب ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، کیا کہنے چاہیں گے کہ جب تیسرا کوئی شخص مداخلت کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، خدا اور انسان کے درمیان، تو اس آواز کی طرف کان لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے اپنی آواز دینے کی، اپنی کوئی بات، کوئی نہ کوئی کانوں میں نہ پھس پھس کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ دو آوازیں ہمارے پاس، ایک خدا کی آواز ہے اور دوسری ابلیس کی آواز ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے کہ خدا کی آواز کون سی ہے اور شیطان کی آواز کون سی ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ خدا کی آواز کون سی ہے۔ اچھا، جب سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کی آواز کون سی ہے اور شیطان کی کون سی ہے، تو لوگ انڈرسٹوڈ وہ شیطان کی آواز کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے لیے ذرا لذت ہے، آسائشیں ہیں، چمک ہے، سب کچھ ہے، اور وہ بڑی چمک دمک پیش بھی کرتا ہے۔ آپ جب متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے؟ اگر تو جھک کر سجدہ کرے، اس کو بھی وہ سب کچھ دکھایا، میں یہ ساری دنیا کی ساری شان و شوکت ہے، ساری دنیا کی دولت، سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اگر کوئی بھوکا بندہ ہو جس کے پاس پیسہ نہیں ہو، اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو کروڑوں روپے، اربوں خربوں مل جائیں گے، بس آپ یہ کرو، تو لوگ شیطان کی آواز کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں اور گناہ کو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا بھی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ ذرا کھلا ہے اور دوسرا راستہ تنگ ہے۔ تو تنگ راستے میں سے گزرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ مشکل راستہ ہے۔ تو یہاں پہ پولس کی مجھے بڑی پیاری بات آتی ہے۔ پولس کہتے ہیں کہ میں دنیا کی چیزوں کو کوڑا کر سمجھتا ہوں، اور مسیح کی محبت سے مجھے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ امیری، نہ غریبی، نہ بھوک، نہ تنگ دستی، اور اگر بہت سارا پیسہ ہو وہ بھی جدا نہیں کر سکتا مجھے، اور اگر میں غریبی میں ہوں تو وہ بھی جدا نہیں کر سکتے، اور اگر میں مفلسی کی حالت میں ہوں تو کوئی بھی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جن کی محبت مسیح کے ساتھ ہے وہ اپنا پیار اس کے ساتھ لگائی رکھیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لب لباب اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب خدا کی طرف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابدی زندگی میں جائیں، اس نئے یروشلم میں جائیں، اس کی بادشاہت میں جائیں، تو پھر ہمیں ان آوازوں کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور کینسل بھی کرنا، اور اسے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہمیں ورگلائی جا رہی ہے تو پھر ہم وہ اس آواز کو نہ سنیں بلکہ خدا کی آواز کو سنتے ہوئے جب تک جائیں۔ ہم اس دنیا میں ہیں اور جب تک اس مٹی کے بدن میں ہیں، روحانی ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ ورگلانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیشہ ڈینائی کرنے کی۔ اچھا، ہم ایک اور بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہ قوت کیا چیز ہے، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں یروشلم، یہودیہ اور سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک، تو دو چیزیں آ گئی، قوت کیا ہے اور قوت ملنے کے بعد یہاں پر یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو یہ دو سوال ہیں یہاں پر۔ پہلا، قوت کیا چیز ہے؟ جو روح القدس ملنے کے بعد جو میں قوت ملتی ہے، قوت کیا چیز ہے؟ قوت کو عام طور پہ جب ہم لیتے ہیں تو انگلش بائبل میں ایک ورژن میں اس کو پاور کہا گیا ہے کہ وہ پاور مل جائے گی، اور دوسرے ورژن میں اسٹرینتھ کہا گیا ہے، تم قوت پاؤ گے، اور گریک میں اس کے لیے بڑا خاص لفظ استعمال ہوا ہے، ڈونامس۔ ڈونامس کا مطلب ہے ایسی طاقت جو پہاڑوں کو ہٹا دے، ایسی طاقت جو پہاڑوں کو چکنا چور کر دے۔ میری نظر کے مطابق یہ ڈونامس بھی چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ یہ جو قوت ہے اس میں ہر طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس قوت کو ہم ادھر لیں گے، لوکا کی انجیل 6 باب میں لکھا کہ ہر کوئی اسے چھونے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ قوت اس کے اندر سے نکلتی تھی، اور یسوع مسیح کے چاروں طرف بعض اوقات 10,000، 15,000 اور کئی دفعہ 20,000 لوگ، اور ہو سکتا ہے کبھی اس سے زیادہ بھی اتنی تعداد میں لوگ، اور لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے اور ہر کوئی اسے چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے
کہ اس بھیڑ میں ہر طرح کے بیمار لوگ تھے، ہر طرح کے لاچار لوگ تھے، ہر طرح کے گنہگار لوگ تھے، ہر طرح کے بدکار لوگ تھے، ہر طرح کے زناکار لوگ تھے، ہر طرح کے حرام کار لوگ تھے۔ تو جب یہ لکھے نا ہر کوئی اسے چھونے کی کوشش کرتا تھا، تو بیمار کی یہ کوشش تھی میں نے چھو لیا تو میری بیماری جاتی رہے گی، لاچار یہ سوچ رہا ہے میں نے چھو لیا تو میری لاچاری جاتی رہے گی، گنہگار کہتا ہے میں نے چھو لیا تو میری گنہگاری۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا، اگر کوئی بیمار اس کو چھوتا تو قوت اس کے اندر سے نکلتی، اس کی بیماری چلی جاتی، کوئی لاچار اس کو چھوتا اور قوت اس کے اندر سے نکلتی، اس کی لاچاری جاتی رہتی۔ ایون کہ اگر کوئی بدکار بھی اس کو چھوتا تھا تو بدکاری جاتی رہتی تھی، کوئی زناکار چھوتا زناکاری جاتی۔ تو اس قوت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتی ہے، اس میں ہر طرح کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ جب یسوع نے کہا نا کہ تم قوت پاؤ گے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم قوت، اصل میں اس سے پہلے کہ شاگرد منادی کے لیے نکلیں، اس سے پہلے کہ وہ انجیل کے کام کے لیے انٹرنیشنل جائیں، یسوع مسیح نے کہا تمہیں قوت پانا ضروری ہے، اور ٹھہرے رہو، جب ملے پھر اس کے بعد ٹھہرے رہو، جب تک یہ قوت کا لباس مل نہیں جاتا تم نہ نکلو۔ تو جب وہ قوت ان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ قوت ان کو کلام سنانے کے لیے دلیر کرتی ہے۔ یہ قدرت جو پاکرو کی قدرت ہے، یہ بیماروں کو شفا دینے کے لیے کام کرتی ہے، یہ بدکاروں کی بدکاری ختم کرنے کے لیے کام کرتی ہے، یہ لوگوں کی زناکاری ختم کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ قوت انہیں ہر طرح سے جہاں کہیں جس قسم کی بھی ان کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو یہ قوت ان کے لیے موجود ہوتی ہے جو ان کی ذریعہ سے کام کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات وہی آتی ہے، قوت ملے، اب شاگرد ہیں جی، آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں اس کے شاگرد ہیں، جی، جس کے پاس قوت ہے، لکھا ہے کہ دنیا کے انتہا تک میرے شاگرد بالکل میرے گواہ ہو گئے۔ ہاں جی، آج کا گواہ آپ کو اس قوت سے ملبس نظر آتا ہے؟ بالکل ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ سارے گواہ جو ہیں وہ قوت کے بغیر ہی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں۔ ایلیا کہتا ہے خداوند میں تو اکیلا ہی رہ گیا ہوں، تو خدا نے کہا نہیں ابھی اور بہت سارے ہیں۔ تو اب بھی آج کے زمانے میں بھی بہت سارے خالص لوگ بھی ہیں، بہت سارے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے والے لوگ ہیں، حقیقی لوگ موجود ہیں، خدا سے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ بلکہ یہ روح القدس کا زمانہ ہے تو خدا کا پاک روح بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں، تو قوت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ قوت صرف شفا تک محدود نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذریعے سے بہت ساری شفائیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ قوت ہے۔ تو یہ صرف شفا تک محدود نہیں ہے، یہ صرف معجزات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس قوت کے اندر بہت سارے معنی جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، پہلے قوت سے بھر جاؤ۔ یہ قوت ہمیں کلام سنانے کے لیے دلیری، وہی پطرس جو یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے، پہلے موت سے ڈر رہا ہے، پہلے اس کا انکار کر رہا ہے، لیکن وہی پطرس اس قوت کو حاصل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں تو اپنے استاد کے لیے، مسیح کے لیے صلیب تک جانے کے لیے اور جان دینے تک تیار ہوں۔ وہی شاگرد اس کے لیے مرنے تک، سوائے یوحنا کے سارے شاگرد شہید ہو گئے۔ تو اس قوت کے ذریعہ سے ان کے اندر دلیری آ گئی، اور ایسی ایسی جگہوں پہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ پالوس نے تیموتھیوس کو، he was a so young person، میرا خیال ہے 16-17 ایئرز کو ہوگا، کہ جب اس نے تیموتھیوس کو افسس پہ پاسٹر لگا دیا، اور افسس ایسا شہر تھا جہاں پہ دیوی ڈیانا کا بہت بڑا مندر تھا، اور پھر مخالفین کا بڑا سامنا تھا، جھوٹی تعلیمات کا بڑا سامنا تھا، لیکن اس قوت کے ذریعہ سے وہ وہاں پہ ٹکا رہا اور انجیل کی منادی ہوتی رہی۔ تو اس قوت نے ان کو پھر انٹرنیشنل جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں یروشلم کی، شاگرد 2 سال یروشلم میں رہے ہیں اس کے بعد، اور بزرگ پطرس رسول ان کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ 2 سال یروشلم میں رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد پھر یہ 13 سال یہودیہ اور سامریہ میں انہوں نے منادی کی ہے۔ ایک دم سے نہیں انٹرنیشنل ہو گئے۔ سامریہ میں اور یہودیہ میں 13 سال، اور فلپس ان کی قیادت کرتا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 14 سال پھر آگے انٹرنیشنل گئے ہیں۔ یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، رسولوں کے اعمال کی کتاب نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے، یہ 29 سے 30 سال کا ریکارڈ جو ہے یسوع مسیح کے بعد
तकरीबन 29 से 30 साल के रिकॉर्ड को रसूलों के माल की किताब बताती है। तो फिर 14 साल पौलुस और फिर पतरस और दीगर जो रसूल थे और फिर जो रसूलों से आगे खुदा ने और जो शागिर्द बनाए उन्होंने फिर मुनादी की। तो ये फिर दुनिया की इंतहा तक चले गए, यहाँ तक कि आपको पता है तोमर रसूल पाकिस्तान में आ गए और फिर टेक्सला में जो रावलपिंडी के हमारे बिल्कुल करीब है वहाँ तक भी आ गए। और फिर वो चूँकि ये जो पुराना ट्रैक था वो टेक्सला जो था वो बहुत फेमस था उस ज़माने में। टेक्सला से फिर ये जेहलम और जेहलम से फिर होते हुए इंडिया में चले गए, तो वहाँ पे फिर उनकी शहादत भी हो गई। सर एक सवाल बहुत अहम है और मैं क्योंकि अभी 3-4 मिनट रह गए, मैं चाहूँगा पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक पावर मिल गई, तो हमारी जो काम करने की रफ्तार है वो भी तेज़ हो जानी चाहिए। तो मौजूदा हम ये इसको एंड की तरफ जा रहे हैं, तो जब हमें जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से चाहें कि हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें? क्योंकि फिर अगर हम गवाह हैं तो फिर मसीह के गवाह हैं, यीशु के गवाह हैं, उसके कफारे के गवाह हैं, और यही चीज़ हमें दुनिया में लेकर जानी है। तो जब हमारे पास कुव्वत आ गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, तो कैसे हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें? देखें, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं 5 टाइप्स ऑफ चर्चेस बताना चाहता हूँ, 5 किस्म के चर्च। पहला चर्च स्टैग्नेंट चर्च, जिससे मुराद है जमूद का शिकार चर्च है। ना कलीसिया के लोग बढ़ रहे हैं, ना काम हो रहे हैं, और तादाद जो है वो स्टिल टिकी हुई है, बस लोग आ रहे हैं और इबादत करके जा रहे हैं। और दूसरा है एडिशनल चर्च। एडिशनल चर्च से मुराद है कि तादाद बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि मेंबर्स बढ़ रहे हैं, शागिर्द नहीं बन रहे, सिर्फ मेंबर्स बढ़ रहे हैं और तादाद बड़ी ज़्यादा होती जा रही है। यूँ कह लें कोई वर्शिप को ज़्यादा अच्छा पसंद करता है, कोई खुदाम के पैगामात को ज़्यादा अच्छे तरीके से पसंद करता है, तो तादाद बढ़ रही है। और जो तीसरी किस्म का चर्च है वो है ऐसा चर्च जिसमें तादाद कम हो रही है, यानी वहाँ पे हो सकता है कि कोई बाबरकत वर्शिप नहीं है या मैसेजेस बाबरकत नहीं है, तो तादाद कम होती जा रही है। और जो चौथा चर्च है वो है डिसाइपल मेकिंग चर्च, जिससे मुराद है कि तादाद भी ज़्यादा हो रही है लेकिन शागिर्द बनाए जा रहे हैं। उस चर्च में शागिर्द बनाए जा रहे हैं। पास्टर साहब ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, मैंने लोगों को शागिर्द बनाना है। पास्टर साहब ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, नहीं मेंबर्स नहीं, शागिर्द बनाने हैं हमें। मेंबर्स देखें, मेंबर्स अगर आते हैं ना, मेंबर जा भी सकता है, लेकिन जो शागिर्द बनेगा वो फिर चर्च को भी नहीं छोड़ेगा, पास्टर को भी नहीं छोड़ेगा। तो हमें शागिर्द बनाने हैं। अब जो पहला चर्च है जमूद का शिकार चर्च, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। जो एडिशनल चर्च है वो भी इतना इफेक्टिव चर्च नहीं है, जिसमें तादाद कम हो रही है वो भी डाउन जा रहा है, और जिसमें शागिर्द बनाए जा रहे हैं ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन शागिर्द बन रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। सबसे जो अहम चर्च है, जो आपके सवाल के बिल्कुल करीब है, वो है तजरीबकारी का चर्च। सर हमारे पास बिल्कुल 1 मिनट है, मैं चाहूँगा इसे हम जल्दी से बयान कर दें। तजरीबकारी से मुराद है मल्टीप्लिकेटिव चर्च। इससे मुराद है कि पास्टर साहब जो शागिर्द बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, शागिर्द बना के फिर उनको चर्च से बाहर बेच रहे हैं, और शागिर्द आगे मजीद शागिर्द बना रहे हैं। और यूं करके यही अप्लाई किया था रसूलों ने कि उन्होंने शागिर्द बनाए, उनको फिर आगे भेजा, वो आगे मजीद शागिर्द बना रहे थे, और ये साइद को जो है वो पूरा किया गया। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज के ज़माने में कोई कहता है दुआ करे जी मैं अमेरिका चला जाऊँ, कोई कहता है दुआ करे मैं कनाडा में जाके मुनादी करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ इस आयत में यीशु मसीह का उनके लिए ऑलरेडी पहले से प्लान मौजूद है। पहले से यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, यू विल बी एन इंटरनेशनल पर्सन। सो आपको इंटरनेशनल करने की रोया ये यीशु मसीह है। थैंक यू जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज के इस आयत को भी और जो हमारा मौजू था कि रूह कुद्स का नुज़ूल, उसके मकासद हमने उस पर भी डिस्कस किया और खुदा के कलाम में सीखा। यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने बरकत को पाया। तो थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना। यकीनन जब हम रूह कुद्स की बात करते हैं तो जो कुव्वत हम पाते हैं, तो फिर कुव्वत के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो हमें खुदा के नज़दीक रहना है, उसके साथ अपने कनेक्शन को बरकरार रखना है, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ।
اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان کو اس کے کلام کے لیے, اس کی نجات بخش اس کام کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے رہیں. چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, انہیں وقت دیں اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.